बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से किस फ़ैसले की तवक्को नहीं थी? बानी पीटीआई ने क्या फ़ैसला किया, उस फ़ैसले के नताइज क्या निकले, और फिर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कैदी नंबर 804 के ख़िलाफ़ महफूज किया गया फ़ैसला कब सुनाया जाएगा? अली अमीन गंडापुर को दस्तयाब मतलूबा सहूलत मुनक़ता कर दी गई। ये कौन सी सहूलत मैसर थी अली अमीन गंडापुर साहब को? क्या इमरान ख़ान साहब के नॉलेज में था? इस पर भी हम जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनके हवाले से भी एक अहम ख़बर है, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे जज साहब जो हैं वो फ़ोबिया का शिकार हो गए हैं। अब ये फ़ोबिया क्या है, यही तो डिटेल हैं जो आप देखने वालों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो कारोबारी हजरात के लिए आज के दिन में हुकूमत की तरफ से जो बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी नाज़रीन ये है, अब सियासी मुखालफिन हुकूमत की इस कोशिश का, इस काविश का एतराफ़ करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है पिछले कुछ माह से या मुसलसल जो देखने को मिल रही है वो ये है कि शरह सूद जो है, जो 22.5% तक जा पहुंची थी, जब कारोबारी हजरात जो हैं वो बैंक से कर्ज़ा लेकर कोई कारोबार करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे, बल्कि उल्टा बैंकों में पैसे जमा करा के उसका इंटरेस्ट लेना ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था, जिनके पास इन्वेस्टमेंट थी, जिनके पास पैसा था। अब हुकूमत ने किया ये है कि ये जो शरह सूद है ये बड़ी ग्रेजुअली इसमें कमी हुकूमत लेके आई, और 5वीं मरतबा 2% 2% जो है वो शरह सूद में जो है मज़ीद एक मरतबा कमी की गई है। यानी मुसलसल 5वीं मरतबा जो 12.5% पे शरह सूद थी उसको कम करके अब हुकूमत ने, स्टेट बैंक के गवर्नर ने जो ऐलान किया है, अब ये 13% पे आ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर शरह सूद में स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है उसमें रिव्यू हो रहा है और ये रेट कम हो रहा है, तो ये कारोबारी हजरात के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और इससे ये भी इंडिकेट होता है कि माशी जो इशारे हैं वो बेहतर हो रहे हैं। अब आपकी सियासी मुखासमत है, सियासी मुखालफत है हुकूमत के साथ, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इदाद शुमार हैं ये झूठ नहीं बताते। तो एक तो नाज़रीन ये खुशखबरी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि मंसूर अली शाह साहब को क्या फ़ोबिया हुआ है। वैसे मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस लफ्ज़ के इस्तेमाल करने पे, लेकिन मुझे कोई और मुनासिब लफ्ज़ मिल नहीं रहा था। मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी कि ये जो जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनातियों के हवाले से जो रूल्स बन रहे हैं, और उन रूल्स को ड्राफ्ट करने की जो मुतलका कमेटी है, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब वाली, मंदुखेल साहब ने मंसूर शाह साहब से कहा था कि आप इसमें हमें असिस्ट करें रूल्स बनाने में, क्योंकि अब माजी में आप भी रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह रह चुके हैं, तो कैसे बेहतर हो सकते हैं, आप अपने प्रपोज़ल भी दे दें। अब वो जो प्रपोज़ल थे जो कि मंसूर शाह साहब ने भिजवाए थे, 5 सफ़ात के 3 पेज तो शाह साहब के लेटर के पब्लिक हुए, 2 पेज शाह साहब के मंजर आम पे नहीं आ सके। उन 2 लेटर्स में मंसूर शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र भी किया। अब शाह साहब का लेटर मंदुखेल साहब को मिल गया, मंदुखेल साहब ने भी उस लेटर का उनको जवाब दे दिया, लेकिन साथ में एक मशवरा भी दिया मंदुखेल साहब ने मंसूर शाह साहब को कि मेरा मशवरा ये है कि आप ये जो नाम आपने हाई कोर्ट में जजेस के लिए आपने प्रपोज़ किए हैं, ये आपको नाम नहीं देने चाहिए थे। जब आप 26वीं तरमीम का बार बार जिक्र करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि ये सामने वाला भी आपको लिखेगा कि फिर बाद में दे दीजिएगा, रूल्स बन लेने दें। आज मंसूर शाह साहब लाहौर में क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक तकरीब थी, उस तकरीब में जो सही बातें हैं वो भी मंसूर शाह साहब की सराहनी चाहिए कि उन्होंने क्लाइमेट चेंज, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ, उससे जो पाकिस्तान दुनिया का 8वां मुतासरा मुल्क है, उसकी उन्होंने निशानदेही की। और मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम हदायत देते हैं मुख्तलिफ़ केसेस में क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुकदमात में, लेकिन हमारी उन हदायत पर पिछले 7 सालों पर कोई अमल दरामद नहीं होता, कोई कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती। मंसूर शाह साहब ने कहा कि इस मौसमियाती तब्दीलियों के तूफ़ान से निपटने के लिए या इस वबा से, इस ख़तरे से निपटने के लिए
نیچر فنانس کے بغیر آپ ان موسمیاتی ایمرجنسی کے ساتھ آپ نپٹ نہیں سکتے. لیکن پھر جا کے آگے منصور شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو کلائمیٹ فنانس ہے یہ بھی ایک ہی طرح کا ایک ویسا ہی مسئلہ ہے جیسے کہ 26ویں آئینی ترمیم ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب کلائمیٹ چینج کا 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ اس کے ساتھ نہ تعلق ہے، نہ واسطہ ہے، نہ لنک ہے. لیکن لگتا ایسے ہے کہ منصور شاہ صاحب پر جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم سوار ہو گئی ہے. اور ایک جج کے لیے جو میں سمجھتا ہوں انہیں بار بار کسی بھی درخواست کے خلاف، کسی بھی ایسی لیجسلیشن کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. یہ میری ایک رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایک جج بات کرے گا، ایک سٹنگ جج بات کرے گا تو وہ اس کا جو اپنا رتبہ ہے وہ اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں نا کہ شاہ صاحب بار بار 26ویں آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاہ صاحب کا قد چھوٹا ہوگا جب بار بار آپ یہ بات کریں گے. اب دیکھیں نا سیاستدان تو یہ کریں، جیسے شاہد خاقان عباسی نے آج سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا. بالکل کریں، سابق وزیر اعظم ہیں، سیاستدان ہیں، نون لیگ سے تعلق تھا، اب اپنی انہوں نے جماعت بنا لی ہے تو بالکل چیلنج کریں. لیکن سوال ان پہ بھی یہ اٹھتا ہے کہ انہیں آج جا کے خیال کیوں آیا؟ یہ 26ویں آئینی ترمیم تو اکتوبر میں پاس ہو چکی تھی، انہیں دسمبر میں جا کے کیوں خیال آیا؟ لیکن چلیں، ان کا اپنا فیصلہ ہے، ان کو جب لگا انہوں نے جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا. لیکن ایک چھوٹا موٹا سوال تو ہے بھی، اتنی تاخیر سے کیوں؟ جب لیگل فرٹرنیٹی جا چکی ہے، اگر میں نے لفظ غلط نہیں کہا، وہ بعض اوقات میرے ایکسینٹ ایسے ہی ہوتے ہیں. ابھی میرے بہت سارے دوست جو ہیں نا وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جاہل آدمی ہے، یہ ہے، فلاں ہیں. لیگل فرٹرنیٹی بعض اوقات بولتے ہوئے مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ انگلش میڈیم سکولوں میں تو ہم پڑھے نہیں، سرکاری سکولوں میں پڑھے، اور وہ بھی دور دراز کے جنوبی پنجاب کے، جہاں پر جو ہم بولتے ہیں نا واٹ از یور پرابلم. اب میں تو وٹ کہنا سیکھ گیا ہوں یہاں پہ رہ کے تھوڑا بہت، ورنہ وہاں پر تو وٹ کو جیسے کہتے ہیں، میرے خیال سے آپ وہاں پہ جا کے ابھی بھی جا کے سنیں گے تو وٹ انگلش کا لفظ سننے کے بعد آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل جائیں گے. تو میرا تو ان سکولوں کے ساتھ تعلق اور واسطہ پڑا، جیسے ہم نے پڑھا ہے ہمیں پتہ. اب آ جاتے ہیں ناظرین گنڈا پور صاحب والی خبر پہ. گنڈا پور صاحب کو ناظرین ایک بڑی سہولت میسر تھی، اور گنڈا پور صاحب اس سہولت کو انجوائے بھی کر رہے تھے، اپنی حد تک انجوائے کر رہے تھے جتنا وہ کر سکتے تھے. لمٹ کی بات نہیں کر رہا، جتنا وہ چاہتے تھے اتنا وہ کر رہے تھے. لمٹس تو ان کے پاس بہت تھی. لیکن اب ناظرین یہ ہے کہ وہ مطلوبہ سہولت جو ہے، مطلوبہ اس لیے تھی کیونکہ وہ درکار تھی علی مین گنڈا پور صاحب کو، اور درکار تھی تو دستیابی یقینی بنائی گئی. لیکن پچھلے دنوں سے جو سٹیٹمنٹ دیے گنڈا پور صاحب نے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان بیانات کے بعد گنڈا پور صاحب کی یہ سہولت جو ہے اب منقطع کر دی گئی ہے. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بولے جا رہا ہوں، یہ کون سی سہولت ہے؟ سہولت ناظرین یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جب چاہیں، منڈے کا دن ہے، سیچرڈے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، بدھ کا دن ہے. میں نے منگل اور جمعرات کا نام نہیں لیا، اس کی ایک وجہ ہے. یعنی پیر کے روز چاہیں، بدھ کے روز چاہیں، جمعے کو چاہیں، سیچرڈے کو چاہیں، وہ جا کے اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ ملاقات کراتے تھے، پروٹوکول کے ساتھ جاتے تھے، سیکیورٹی کے ساتھ جاتے تھے، پورا پروٹوکول وہاں پہ عمران خان کے ساتھ ملاقات کے لیے ملتا تھا. اب میں نے منگل اور جمعرات کی بات کیوں نہیں کی؟ کیونکہ منگل اور جمعرات کے دن تو ویسے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں اڈیالہ جیل کے حکام اور انتظامیہ کی طرف سے. لیکن گنڈا پور صاحب جو ہیں ان مختص دن سے ہٹ کر بھی جب آتے تھے ان کی ملاقات ہو جاتی تھی، کروا دی جاتی تھی. کوئی روک ٹوک، کوئی رکاوٹ، کوئی مسئلہ مسائل نہیں بنتا تھا. آج گنڈا پور صاحب آئے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، لیکن گنڈا پور صاحب کی گاڑی کو اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا گیا. گنڈا پور صاحب نے انتظار کیا، پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو جواب دیا گیا کہ آپ کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر گنڈا پور صاحب وہاں پر عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کیے بغیر وہیں سے واپس لوٹ گئے. اب اڈیالہ جیل کس کی جوریسڈکشن میں آتی ہے؟ پنجاب حکومت کی جوریسڈکشن میں آتی ہے. پنجاب حکومت کے بارے میں گنڈا پور صاحب کے کیا خیالات ہیں، کیا سوچ ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے بارے میں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن کوئی تو تھا جو ان کو یہ سہولت دے رہا تھا. 24 نومبر کی فائنل کال سے پہلے کوئی تو تھا. مریم نواز کا تو شاید تعلق واسطہ بھی نہ ہو، لیکن کوئی تو تھا. لیکن جو بھی تھا، جو
گنڈا پور صاحب کو یہ سہولت دے رہا تھا، اب شاید اس کی طرف سے یہ سہولت بند کر دی گئی ہے کہ اب اگر ملنا ہے تو شاید منگل اور جمعرات کے روز ہی ملے گا، شاید وہ بھی اجازت نہ ملے، لیکن آج ایٹ لیسٹ نہیں ملی، آج کے دن تک انہیں اجازت عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں ملی۔ تو سہولت تھی نا، آج کے دن تک تو وہ کہتے ہیں آپ کو مطلوبہ سہولت بند کر دی گئی ہے یا آپ کو مطلوبہ سہولت میسر نہیں، تو آج گنڈا پور صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر یہی ہوا ہے۔ لیکن ناظرین، اڈیالہ جیل، راولپنڈی GOH کے حملہ کیس، اس میں ناظرین بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ آج جج امجد علی شاہ صاحب نے جب اس کیس کی سماعت کی، عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ای کورٹ ہے اڈیالہ جیل میں، اس کے ذریعے پیش کیا گیا، 9 ملزمان پہ فرد جرم لگائی گئی، جس میں شیریں مزاری صاحبہ بھی ہیں جو سیاست سے لا تعلقی کا اظہار کر چکی ہیں، لیکن شیریں مزاری کے اوپر بھی چارج شیٹ کیا گیا، ان کی بھی انڈائٹمنٹ کی گئی، راشد حفیظ کی گئی، 9 ملزمان پہ چارج شیٹ پڑے گی۔ 9 کے 9 ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا، لیکن صرف ناظرین یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، استغاثہ کی طرف سے 23 ملزمان کی بیل کینسلیشن کی الگ سے درخواست دائر کی گئی ہے کہ ان کی ضمانتیں منسوخ کی جائیں، غلط استعمال کر رہے ہیں، لیکن عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی طرف سے ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے اس کیس میں جج صاحب کے سامنے، جو کہ جج صاحب نے وصول کر لی ہے کہ میرے کلائنٹس کے خلاف جو آپ نے فرد جرم لگائی ہے، وہ فرد جرم پڑھتے ہوئے، وہ فرد جرم لگاتے ہوئے قانونی تقاضے نہیں پورے کیے گئے۔ اب قانونی تقاضے کیا ہیں؟ قانونی تقاضے یہ ہیں کہ وہ یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف تو شواہد ہی نہیں تھے، آپ نے چارج شیٹ کیسے کر دیا؟ تو جج صاحب نے، امجد علی شاہ صاحب نے یہ درخواست وصول کر کے 19 دسمبر کو اس درخواست کے اوپر دلائل جو ہے وہ طلب کر لیے ہیں۔ چلیں 19 دسمبر کو یہ بھی کلیئر ہو جائے گا، آج 16 دسمبر تو ہو چکی ہے، 2 دن کے بعد 19 دسمبر بھی آ جائے گی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں جو عمران خان صاحب سے جڑی جو چیزیں ہیں۔ پہلے تو آپ کو خبر دیتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف محفوظ کیا گیا فیصلہ کب سنایا جائے گا، یہ فیصلہ تھا کیا؟ عمران خان صاحب نے ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف پہ الزام لگایا، اربوں روپے کا الزام لگایا کہ مجھے شہباز شریف نے اربوں روپے کی آفر کی اور فلاں معاملے کے اوپر مجھے شہباز شریف نے پیغام بھجوایا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہیں اتنے ارب روپے جو ہے میں دے دوں گا۔ اب اس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا، عمران خان صاحب نے الزام بھی لگا دیا، میڈیا پہ بات بھی کر لی، تو شہباز شریف کے پاس ایک ہی راستہ تھا۔ شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس کر دیا کہ جناب یہ جو آپ نے میرے اوپر الزام لگایا ہے کہ میں آپ کو اربوں روپے دینے کے لیے تیار تھا، اس الزام کو آ کے ثابت تو کریں، اگر ثابت نہیں کر سکتے تو پھر یہ اربوں روپے کا ہرجانہ آپ ادا کریں۔ آپ نے پگڑی اچھالی ہے، آپ نے میری عزت نفس کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے۔ تو وہ کیس متعلقہ عدالت میں چلنا شروع ہو گیا، وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیا۔ خان صاحب نے یہ کیا کہ وہ جو ریٹن سٹیٹمنٹ شہباز شریف نے بطور شکایت کنندہ وہاں پہ جمع کروایا تھا، خان صاحب نے، جج صاحب نے جب وہ جواب ایکسیپٹ کیا، اس پہ اعتراض یہ اٹھایا کہ شکایت کنندہ کو عمران خان صاحب نے کہا کہ شہباز شریف کو خود آ کے یہ سٹیٹمنٹ ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے ریکارڈ کروانا چاہیے تھا، یہ تحریری طور پہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو یہ خان صاحب نے جب یہ چیلنج کیا، یہی والی بات کہ شہباز شریف کو خود آنا چاہیے تھا ذاتی حیثیت میں، انہوں نے تحریری جواب بھجوا دیا جو کہ عدالت نے ایکسیپٹ کر لیا، اس معاملے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ میں چودھری محمد اقبال صاحب ہیں، جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور سینئر جج ہیں، ان کی طرف سے اس کیس کی سماعت کی گئی، اور عمران خان صاحب کی یہ جو ٹرائل کورٹ کے خلاف درخواست تھی، اس کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے، لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب یہ فیصلہ کب سنایا جائے گا، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ خان صاحب الزام تو لگا دیتے ہیں، لیکن جب ان کے خلاف ڈیفیمیشن کا کیس چلتا ہے تو وہاں پر شواہد دینے کے بجائے، اپنے لگائے گئے الزامات کو ثابت کرنے کے بجائے، خان صاحب پھر قانونی مشگافیاں تلاش کرتے ہیں، قانونی اعتراضات اٹھاتے ہیں، تاکہ وہ جو الزام میرے پہ لگا ہے، جس کے تناظر میں مجھے کروڑوں اربوں روپے ہرجانے کی مد میں کہیں دینے نہ پڑ جائیں، خان صاحب ٹیکنیکلٹیز میں چلے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ کب فیصلہ سناتی ہے اور کیا فیصلہ سناتی ہے۔ لیکن ناظرین ایک اور بھی اہم خبر ہے، جو میں نے تھمبنیل میں بھی کہا کہ کیا عمران خان صاحب سے یہ فیصلہ متوقع تھا۔ یہ ناظرین بڑی ہوشربا، بڑی تہلکہ خیز، بڑی خوفناک قسم کی ڈیٹیلز ہیں، اور میں صرف آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر رہا ہوں، میں بانی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی الزام نہیں لگا رہا۔ یہ ناظرین انکشاف کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سابق میڈیا کوارڈینیٹر ہیں
جاوید بدر صاحب، ان کی طرف سے انکشاف کیا گیا کہ وہ چشمدید گواہ ہیں، وہ گواہ ہیں کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان نے طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ وہ یہ بتاتے ہیں جاوید بدر صاحب، جو کہ میڈیا پہ رپورٹ کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ طالبان کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے، اور اس کے عوض جو 2013 کا الیکشن تھا اس میں جاوید بدر صاحب نے کہا کہ ہمیں طالبان نے یہ سپورٹ کی کہ ہم نے تو اپنی الیکشن کمپین چلائی خیبر پختونخوا میں، لیکن ہمارے سیاسی مخالفین کو 2013 کے الیکشن میں کمپین نہیں چلانے دی گئی، اور وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ 2013 میں صرف پی ٹی آئی کی کے پی کے میں کمپین ہوئی، باقی کسی کو انتخابی مہم چلانے نہیں دی گئی۔ یہ ناظرین جاوید بدر صاحب کو جو الزامات ہیں بڑے سنگین ہیں، حقیقت خدا جانتا ہے، ان سے انویسٹیگیشن ہو، ان سے انکوائری ہو، لیکن مجھے ایٹ لیسٹ اگر یہ ہوا ہے، مجھے خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی۔